अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिंधु सागर के 12वें प्रोग्राम में आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं, जो जुड़ना चाहेंगे, जो बाद में देखेंगे इन प्रोग्राम, उन सबको खुशामदीद कहते हैं। सिंधु सागर की आज की मेहमान शख्सियत का ताल्लुक इंसानी हकूक़ पर काम करने के हवाले से जाना जाता है। आज की मेहमान औरतों को बासलाहियत बनाने के लिए मुख्तलिफ फोरम पर काम कर चुकी हैं। पिछली एक दिहाई से वो मुसलसल प्रोग्राम में मुख्तलिफ NGOs के साथ काम कर रही हैं ताकि ख़वातीन लड़कियों के मसाइल में कमी लाई जा सके। तो चलिए आज की इस महफिल में उरुसा खट्टी साहबा को खुशामदीद कहते हैं। भली कराया में वेरी वेलकम। थैंक यू शफीक साहब। दोस्तों, हमने हाल ही में सिंधु सागर के इस प्रोग्राम को शुरू किया है। आपको प्रोग्राम ये कैसा लगता है हमें राय दीजिए, ईमेल कीजिए, डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मुझे इनबॉक्स में बताइए। जिस तरह आप बताना चाहें, हम प्रोग्राम में क्या क्या तब्दीलियाँ लाएं जिससे प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। और आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम में आप शिरकत कीजिए, कमेंट करके, सवालात करके। मैं इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करती हैं, ख़ास करके औरतों के मसाइल पर उन्हें बासलाहियत बनाने के लिए बहुत सारा काम करती हैं। आज इसी मुताल्लिक़ इनसे बातचीत होगी। आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैम, सबसे पहले दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने वक्त दिया हमें, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं आप, फिर भी आपने सिंधु सागर की इस नशिस्त के लिए वक्त निकाला, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी जाए पैदाइश कहाँ की है और अब आप कहाँ रहती हैं? जी, सबसे पहले तो शफीक बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस लाइव प्लेटफॉर्म पे लिया है। और क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया की बड़ी अहमियत है और इसके थ्रू बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो उजागर होते हैं। तो मैं जो काम कर रही हूँ और हम बहुत सारे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो ये फोरम जो है ये अच्छा है हमारे लिए भी कि हम लोगों से जुड़ें और हमें पता चले कि क्या लोगों के मसाइल हैं जिन पे ज़्यादा काम हो सकता है। बेसिकली आपने जो सवाल पूछा है, मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का एक गांव है मीरपुर बठोरो के नाम से मेरी जाए पैदाइश वहीं की है। और मेरी जो शुरुआती तालीम है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वो भी मीरपुर बठोरो की है। उसके बाद जो कॉलेज की एजुकेशन है वो फिर हमारे जो आज अभी डिस्ट्रिक्ट बना है, डिस्ट्रिक्ट सजावल, वहाँ पे, क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज नहीं था लड़कियों का, तो फिर हम जो है वो सजावल जाते थे। हमारे लड़कियों का एक ग्रुप था और हम इकट्ठे होके और उस कॉलेज में पढ़ने जाते थे। तो मैंने इंटरमीडिएट वहाँ से कंप्लीट किया मेरी एजुकेशन। और उसके बाद जो है वो हम कराची आ गए। तो अब मैं यहाँ कराची में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। अम्मी अब्बू हैं मेरे, वालदेन, और फिर मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं मेरे ब्रदर्स हैं। तो हमारी एक कंबाइंड फैमिली है, वहाँ मैं रहती हूँ और यहाँ कराची में ही हमारी रिहाइश है। ज़बरदस्त। दोस्तों, आप कोई सवाल पूछना चाहें, कोई बात कहना चाहें, कमेंट करके हम आगाह कर सकते हैं। मैम से कोई सवाल करना चाहें पूछ सकते हैं। आपने अपनी तालीम के हवाले से बताया, क्या हसूल तालीम में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? असल में देखें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। और हम जो है वो, मैं पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। हमारे यहाँ उस टाइम शायद प्राइवेट स्कूलों का इतना तस्वुर नहीं था, सरकारी स्कूल थे। लेकिन समहाउ स्कूल हमारे फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर थे। वहाँ पे टीचर्स आते थे, असातिज़ा होते थे, और बच्चों का बड़ी तादाद में बच्चों की वहाँ पे जो है वो एडमिशन थी और हमारी क्लासेस रेगुलर चलती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि असातिज़ा ना आए हों। तो ओवरऑल जो है वो वैसे तो ठीक था, मतलब मुझे कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं हुआ तालीम हासिल करने में। लेकिन जब हमने मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी जब मुझे फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना था। क्योंकि आपको पता है कि गांव की लड़कियों को इजाज़त नहीं होती कि वो जो है वो गांव से दूर कहीं और पढ़ने जाएं। तो हम मैट्रिक में 20 लड़कियां थीं और 20 लड़कियों में से हर किसी ने अपने अपने घर में अपने वालिदैन को मोटिवेट करने की कोशिश की कि हमें इजाज़त दें ताकि हम जो है फर्स्ट ईयर में दाखिला लें और
क्योंकि मीरपुर बटोरो जो है वो सजावल का जो शहर है उससे कोई 24-25 किलोमीटर दूर है। और फिर हमारा जो स्टाफ होता था गाड़ियों का वो भी हम हमारे घरों से बहुत दूर होता था। तो वालदेन ने ये सोचा कि ये अकेली नौजवान लड़कियां हम कैसे जाने दें। तो बहुत सारी लड़कियों को इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मैं उन 10 लकी लड़कियों में से हूँ जिनको इजाज़त मिली। फैमिली की तरफ से मुझे जो है वो सपोर्ट हुई, मेरी मदर ने मुझे बड़ी सपोर्ट की, क्योंकि वो खुद जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ें, तो उसने हमें बड़ी सपोर्ट की। फिर हमें इजाज़त फैमिली से मिली, तो लेकिन ये है कि 20 में से सिर्फ 10 लड़कियों को इजाज़त मिली, और वो भी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि जी आप बुर्का पहन के जाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, किसी से फालतू बात नहीं होगी, हमें किसी की लड़की की कोई शिकायत ना मिले, इस तरह की बड़ी धमकियों और बड़ी तारीफ के बाद जो है वो हमें इजाज़त मिली। फिर हमने जो है जाना शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सजावल कॉलेज था वहाँ पे जो टीचर्स थे वो दूसरे शहरों से आते थे। मिसाल के तौर पे एक हमारी टीचर होती थी, वो हैदराबाद से आती थी, तो वो कभी कभार ही आती थी। और फिर हम जो है वो लोकल बसों से जाते थे, तो हम अक्सर जो है वो 9 बजे 9:30 बजे के बाद पहुंचते थे, तो टीचर हमें बाहर खड़ा कर देती थी। तो मैं कभी कभी ये सोचती थी कि देखिए कितने ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो मैंने और बहुत सारी ऐसी लड़कियों ने जो मीरपुर बटोरो की थी या दड़ों की थी या शाह करीम की थी, जिनके गर्ल्स कॉलेजेस उनके इलाकों में नहीं थे, तो उन सब ने मेरी तरह स्ट्रगल की। और हम जाते थे, लेकिन हम क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाते थे इस इशू की वजह से कि वो ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती थी, वो अपनी मर्जी से चलते थे, उनके पास ये नहीं होता था कि हमें स्टूडेंट्स को टाइम पे कॉलेज पहुंचाना है। तो ये सारे मसले थे। फिर असातिज़ा नहीं आते थे, तो ये जो फर्स्ट ईयर और इंटर का जो हमारा टाइम था वो इतना कोई क्वालिटी एजुकेशन हमारी नहीं हुई, जिसने ज़ाहिरा फिर हमारे जो प्रोफेशनल कैरियर है उस पर भी बहुत बड़ा असर डाला कि हम उस तरह से कॉम्पीट नहीं कर सके, और उस तरह से जो है कोई अच्छी फील्ड, दूसरी कोई फील्ड है, कॉम्पिटेटिव फील्ड्स हैं, उसमें हम नहीं जा सके। फिर जो है आपको पता है कि एक और ऑप्शन जो है वो लड़कियों के लिए ये होता है कि जी अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टीचिंग कर सकती हैं। तो हमारे लिए भी आखिरी रास्ता जो है वो टीचिंग का था कि आप या तो सरकारी नौकरी करें, टीचिंग में अप्लाई करें, या फिर कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह में करें। तो फिर वहाँ से जैसे मैंने अपने करियर का आगाज़ किया कि चलो कुछ भी नहीं है तो एक प्राइवेट स्कूल से टीचिंग करके ही, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था, लेकिन हमारे पास ना तो उस तरह से वसाइल थे, ना मेरी फैमिली के पास इतने वसाइल थे कि वो मेरी फीसें भरते, किताबों की फीसें भरते, या मेरे आने जाने का खर्चा मुझे देते इतने दूर इलाकों में। लेकिन फिर मैं खुद जो है बड़ी इंटरेस्टेड थी, फिर मेरी अम्मी की सपोर्ट थी और मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूँ। तो फिर मैंने पहले टीचिंग शुरू की, उससे मैंने पैसे जमा किए, फिर उससे मैंने प्राइवेट आगे पढ़ा, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी प्राइवेट की और फिर मैंने मास्टर्स भी प्राइवेट की। तो ये है जो है ना एजुकेशन की कहानी मेरी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखने वाले लोगों या जो देखेंगे इस प्रोग्राम को, खास करके हमारी जवान बच्चियां, लड़कियां, उनके लिए आपका किरदार मिशले राह है कि आपने कितनी रुकावटों के बावजूद भी और किन मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी तालीम हासिल करने में कभी भी रुकावट पैदा होने नहीं दी और अपनी मेहनत से आपने हसूल तालीम तक के आखिरी मराहल तय किए। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा क्या घर के किसी फर्द से रुकावट डाली गई आपके हसूल इल्म के लिए, तालीम के लिए? वालदा तो आपको सपोर्ट कर रही थी, उनके अलावा किसी और फर्द ने, घर के किसी और मेंबर ने रुकावट डाली? नहीं, मेरी फैमिली में क्योंकि हम जो है वो सिंगल फैमिली थे, मेरी अम्मी अबू और मेरी बहनें और मेरे ब्रदर्स हम ही रहते थे। तो ऐसे होता है ना कभी कभार कि आपके चचा हों, मामू हों आसपास, और फिर वो आपको इन्फ्लुएंस करें आपकी फैमिली को कि क्यों बच्ची पढ़ने जा रही है। तो एज सच वो जो है रिस्ट्रिक्शंस मेरी फैमिली की तरफ से नहीं थे। मेरे फादर भी बड़े सपोर्टिव थे, दो कि वो उस तरह से बहुत ज़्यादा केयरिंग और सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन वो हमें रोकते नहीं थे। मतलब वो ये कहते थे हमें कि आप लोगों को जो भी करना है, जो पढ़ना है, जितना आगे बढ़ना है आप ज़रूर करें। ठीक है, उसमें वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो खुद गरीब थे। हम सिर्फ हमारे हालात ये थे कि हम सिर्फ पेट भर के अगर 3 टाइम का खाना खा लें तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते थे कि अच्छा हमें 3 टाइम का खाना मिला है। तो हमारे वो हालात थे।
پھر ایسے حالات میں جو ہے وہ ابو فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ مورل سپورٹ ہمیشہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر آپ خود سے کر سکتی ہو ایفرٹس اور اپنے لیے کچھ مقام حاصل کر سکتی ہو، آگے پڑھ سکتی ہو اپنی بلبوتے پہ خود کما کے، تو پھر وہ ہمیں روکتے نہیں تھے. باقی اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جن شہروں میں، جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. تو میں جس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میری فیملی میں میرے ماموں جو تھے وہ شاعر تھے، ادیب ہیں، لکھنے پڑھنے والی فیملی تھی. تو سراؤنڈنگ میں جو ہے یہ سپورٹ موجود تھی، تو ہمیں کسی نے روکا نہیں. اور مجھ سے پہلے میری ایک کزن تھی، وہ پڑھی تھی اور پھر انہوں نے سرکاری جاب بھی شروع کر لی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مجھے اس طرح کوئی فیملی کی طرف سے کوئی سختی کا سامنا کرنا یا ریزسٹینس ہمیں نہیں ملی تھی، سپورٹ ملی تھی. چلیے جب یہ میں تو نے اچھی جاب بات. شروع کی تھی تو اس ٹائم بڑے سوالات اٹھے تھے. چلیے ہمارے اگلے سوالوں میں یہ سوال ہے، یہ بھی ہم آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. اپنے ماموں کے لیے کچھ بتانا چاہیں گے؟ ابھی آپ نے اپنے ماموں کا ذکر کیا، اب بھی حوالے سے میرے ان کا نام. جی میرے ماموں کا نام غلام حسین رنگریز ہے، اور وہ شاعر ہیں. وہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور وہ واہ. اخباروں میں ریگولر جو ہے وہ آرٹیکلس وغیرہ لکھتے ہیں. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سندھ کے ادب میں. انہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور شاعری کی کتابیں بھی لکھی ہیں. اور پھر جو ایک پولیٹیکل سیاسی جو موومنٹس ہوتی ہیں ہمارے اپنے جو سندھ کے لوگ ہیں، سندھ کے رائٹس کے لیے، تو اس میں بھی وہ بڑے شروع سے ایکٹیو رہے. دو کہ وہ گورنمنٹ امپلائی تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کا رول جو ہے وہ سیاست، یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن وغیرہ وہ کم تھا، آہستہ آہستہ کم ہو گیا. لیکن انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں چھوڑا، انہوں نے ادب کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا. اخباروں میں ابھی بھی جو ہے وہ اخباروں میں لکھتے ہیں، بہت سارے ایشوز پہ ان کی آرٹیکلس وغیرہ آتے ہیں. تو میرے لیے وہ بھی بڑی انسپریشن تھے. ان کا نام اکثر جو ہے وہ جب ہمارے یہاں علاقے میں فنکشنز بڑے بڑے ہوتے تھے تو ہم بھی کیونکہ بچے ہوتے تھے تو ہم چلے جاتے تھے ان کے فنکشن میں. تو وہ اسٹیج پہ بیٹھتے تھے، وہ تقریریں کرتے تھے، اور ان کو بڑی لوگ ریسپیکٹ دیتے تھے. تو ہمارے لیے، میرے لیے وہ بڑی موٹیویشن تھے کہ مطلب انسان جو ہے اپنی لائف میں اسٹرگل کر کے اور ایفرٹس کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اگر کام کرے تو اس کو ریکگنیشن بھی ملتی ہے، ریسپیکٹ بھی ملتی ہے. تو میرے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا موٹیویشن کے لیے کہ مجھے بھی ان جیسا بننا ہے. زبردست. یعنی کہ آپ کے ماموں کا کردار آپ کے لیے آئیڈیل تھا. زبردست. بالکل. چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ کے اساتذہ کا آپ کی عملی اور علمی تربیت میں کیا کردار ہے؟ سوری، آپ ریپیٹ کریں گے؟ جی بالکل. آپ کے اساتذہ کا آپ کی عملی اور علمی تربیت میں کیا کردار ہے؟ عملاً اور علمی. اچھا، اس معاملے میں میں کہوں گی کہ میں بڑی لکی تھی. پہلے جو ہمارا ایجوکیشن تھا وہ ہم کیونکہ بوائز اسکول تھا اس میں پڑھتی تھی، تو میں نے 7ویں جماعت تک بوائز اسکول میں پڑھا. لیکن اس اساتذہ مجھے بڑا ریسپیکٹ دیتے تھے، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میری جو رائٹنگ اسکل تھی وہ بڑی اچھی تھی اس ٹائم بھی، اور میری ڈرائنگ بھی بڑی اچھی تھی. تو مجھے اکثر اساتذہ کہتے تھے کہ تم جو لکھتی ہو وہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ موتی لکھے ہوئے ہیں. میری ہینڈ رائٹنگ بھی بڑی اچھی تھی، تو مجھے وہ اپریشیٹ کرتے تھے. اور میں ہمیشہ پوزیشن بھی لیتی تھی اسکول میں. تو جب میں بوائز اسکول میں تھی تو اساتذہ مجھے اپریشیٹ کرتے تھے، اور میرا حوصلہ بڑھتا تھا کہ میں آگے بڑھوں اور میں ہمیشہ اچھی رہوں ایجوکیشن میں، اور پھر میں آگے بھی جو ہے وہ کسی مقام پہ پہنچوں گی. تو اساتذہ کی اس حوالے سے مجھے بڑی سپورٹ تھی. پھر جب اتفاق ایسا ہوا کہ جو ہمارے فیملی میں یہ ڈیسیجن ہوا کہ جو لڑکیاں ہیں اب کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہیں، تو وہ جو لڑکیوں کا اسکول ہے سیکنڈری، اس میں آپ لوگ ایڈمیشن لیں. تو میری ساری کزنز بھی چلی گئیں، تو پھر میں بھی جو ہے ان لڑکیوں کو دیکھا دیکھی میں نے بھی اپنے والدین سے کہا، امی سے کہا کہ میں بھی لڑکیوں کے اسکول میں پڑھوں گی، میں لڑکوں کے اسکول میں نہیں پڑھوں گی. اس ٹائم میں ظاہرہ چھوٹی تھی، مجھے بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا ڈیسیجن جو ہے وہ میری ایجوکیشن کے اوپر کتنا بڑی امپلیکیشنز ڈالنے والا ہے. لیکن پھر میں نے جو ہے ضد کر کے اور میں چلی گئی. تو میرے جو اساتذہ تھے وہ میرے والدین سے ملے، اور میری امی کو میرے ٹیچرس نے کہا کہ عروسہ بہت اچھی ہے پڑھنے میں، آپ اس کو یہاں سے نہ ہٹائیں اسکول سے، ہمارے بوائز اسکول سے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے مستقبل میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ثابت ہو اور وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے.
تو میرے اساتذہ نے جو ہے اتنی سپورٹ کی، اس سے بھی مجھے بڑا حوصلہ ملا کہ دیکھیں یہ میری اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن میں نے اپنا فیصلہ چینج نہیں کیا. میں نے اپنے والدین کو زبردستی کہا کہ نہیں، میں لڑکیوں کے اسکول میں پڑھوں گی. اچھا، لڑکیوں کے اسکول کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایجوکیشن پہ اس طرح کوالٹی ایجوکیشن نہیں تھی جو لرننگ آؤٹ کمس پہ فوکس کرتی ہو کہ جی آپ ایک بچہ گرو کرے. اس طرح سے کمپٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. جتنا اچھا ماحول جو ہے وہ بوائز اسکول میں نے دیکھا تھا. پھر جو ہے وہ وہاں میں ظاہرہ اب میں چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ میرا فیصلہ جو بھی تھا. پھر لیکن میں نے کنٹینیو کیا اور پھر میں نے میٹرک بھی وہیں اسی اسکول سے کیا. لیکن وہاں پہ بھی جو فیمیل ٹیچر تھی، جب ہم 9th میں آئے اور میٹرک میں آئے تو ہمیں اچھی ٹیچرز ملی اور ینگ تھی. انہوں نے نئی ان کی ہائرنگ ہوئی تھی تو وہ بھی ہمارے لیے پھر موٹیویشن بن گئی کہ اچھا یہ اتنی چھوٹی چھوٹی جو لڑکیاں ہیں وہ ہماری ٹیچرز ہیں تو ہم بھی ٹیچرز بن سکتے ہیں اور ہم آگے نکل سکتے ہیں. انہوں نے سپورٹ کیا ہمیں بیسیکلی. تو پھر جو ہے وہ اساتذہ کا رول جو ہے میری زندگی میں بڑا اہم رہا. پھر جب میں اپنے پروفیشنل کیریئر میں آئی تو بہت سارے ایسے اساتذہ تھے جب انہوں نے میرا نام سنا کہ اچھا عروسہ جو ہے وہ کراچی میں اتنے بڑے ادارے میں کام کر رہی ہے اور پھر ہمارے گاؤں میں آتی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. تو وہ اساتذہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ لڑکی ہم نے پڑھائی ہے، ہمارے اسکول سے پڑھ کے گئی ہے. تو میرے لیے وہ بڑا جو ہے پراؤڈ مومنٹ ہوتا تھا کہ جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا، ٹرسٹ کیا اپنے اسٹوڈنٹ پہ اور ان کو رستے دکھائے تو ہم جو ہے اس مقام پہ میں پہنچی نا. زبردست. آپ نے تو بہت اچھا آگاہ کیا ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے، اور واقعی یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے جب وہ اساتذہ جن کے آپ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ گئے ہیں اور وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. اسٹوڈنٹ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں استاد رہے ہیں، لیکن بہت جی کم ایسے طالب علم ہوتے ہیں جن کا ذکر استاد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. بالکل. جی. آپ نے آج تک خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کام سر انجام دیے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیجیے دیکھنے والوں کو. جی بیسیکلی میں جتنے بھی اداروں میں رہی ہوں وہاں پہ جو مجھے جب بھی موقع ملا خواتین کے رائٹس کے اوپر کام کرنے کا تو ڈسٹرکٹ ٹھٹہ اور ڈسٹرکٹ بدین میں جو ہے وہ میں نے خواتین کی تنظیمیں بنائیں. پھر ہم نے جو ہے ان کو، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک کہانی بتاتی ہوں کہ مجھے جب ٹاسک ملا کہ آپ نے خواتین کی تنظیمیں بنانی ہیں تو میں جب بدین گئی اور بدین کی سول سوسائٹی کے کچھ ساتھیوں سے میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ 10 جماعت پاس لڑکیاں جو ہیں وہ مجھے چاہیے کیونکہ وہ پھر آگے جو ہے وہ ایک سینٹر کھولیں گی اور اس میں خواتین کو جو ہے وہ جو لٹریسی کی ایجوکیشن ہے وہ ان کو دے گی. تو مجھے بہت سارے سول سوسائٹی کے ساتھیوں نے کہا نہیں، یہاں پہ عروسہ رورل ایریا ہے، بدین میں جو رورل علاقے ہیں، جو دیہات کے گاؤں ہیں، وہاں پہ میٹرک پاس لڑکی ملنا تصور ہی نہیں ہے. یہاں پہ میٹرک پاس لڑکیاں نہیں ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ 5ویں جماعت پاس لڑکیاں ملیں گی. لیکن میں نے ان کو کہا نہیں، میں خود جاؤں گی اور میں جا کے خود سروے کروں گی. تو آپ یقین کریں میں پھر جو بدین کا علاقہ ہے سیرانی اور بگڑا میمن، ان کے جو دور دراز کے گاؤں ہوتے تھے، میں وہاں گئی، ملی جا کے والدین سے اور جو کمیونٹی کے نوٹیبلس ہوتے تھے ان سے ملی. ان کو کہا کہ مجھے جو ہے 10 تنظیمیں بنانی ہیں خواتین کی اور مجھے 10 لڑکیاں چاہیے. ان کو ہم آنریریم تھوڑا سا دیں گے لیکن وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے، اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے خواتین 30 خواتین کو جو ہے وہ جو ہے بیسک جو لٹریسی کی ایجوکیشن ہے وہ ان کو دیں گی، جو ایڈلٹ لٹریسی ہم کہتے ہیں جس کو. تو اس پہ میں پھر سکسیس ہوئی اور مجھے بہت ساری ایسی خواتین ملی، لڑکیاں ملی جو چاہتی تھیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے اور ہم کہیں انگیج ہوں، ہماری ارننگ بھی ہو اور ہم لرن بھی کریں. تو پھر میں نے 10 لڑکیوں کو اس طرح سے انگیج کیا. پھر میں نے انہی 10 گاؤں میں جو ہے وہ خواتین کی تنظیمیں بنائی. پھر ہم ڈسٹرکٹ بدین میں ان کو لے کر آتے تھے، ان کی ٹریننگیں کرواتے تھے، ان کے آرگنائزیشنس بنانے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اسی طرح سے ٹھٹہ میں بھی میں نے کام کیا. پھر جب مجھے موقع ملا عمر کوٹ میں کام کرنے کا تو پھر ہم وہاں کی خواتین کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے میں نے اپنا رول پلے کیا. ہم خواتین کو ٹرین کرواتے تھے، پھر جو ہے ان کو ہم کچھ گرانٹس دیتے تھے تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی شاپس جو ہیں وہ گھروں میں کھول سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رورل ایریاز میں خواتین کو جو ہے وہ باہر نکلنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. وہ شہروں تک ان کی رسائی، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، کلچرل ایشوز ہیں،
वो अकेली जा नहीं सकती, या उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, ये सारे मसले थे। तो फिर हम उनके डोर स्टेप तक गए, उनके विलेजेस तक गए, और फिर हमने उनको ट्रेन किया। एक खवातीन का ऐसा ग्रुप था जिनको जो है वो मैंने कनेक्ट किया, जो एजरी डिपार्टमेंट है, एरिड जोन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उमरकोट का, उनके साथ हमने उनको कनेक्ट किया। फिर उन खवातीन की हमने ट्रेनिंग कराई, और बेर ग्राफ्टिंग पे हमने उनको जो है वो छोटे से सैपलिंग्स उनको दी। फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी में वो जो बेर का जो दरख्त है वो उन्होंने लगाए। और हमारा पर्पज ये था कि ये खवातीन, क्योंकि न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है थर में, जो है लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता, वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन उस तरह से नहीं है, फिर लोग हैं भी गरीब, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हमारा आइडिया ये था कि हम बेर ग्राफ्टिंग करेंगे तो उससे जो फ्रूट आएगा वो बच्चे खाएंगे और औरतें खाएंगी, तो वो हेल्दी एटलीस्ट कुछ नहीं तो मिनिमम उनको ये फ्रूट जो है वो अवेलेबल होगा, तो उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है बॉडी को जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो एटलीस्ट उनको मिले। तो वो फिर मैंने जब कर लिया था, हमारा वो पहला तजुर्बा था, लेकिन वो फिर सक्सेस हुआ। मैं बहुत टाइम के बाद जब गई तो वो दरख्त बड़े हो चुके थे और उसमें फल लगे हुए थे। तो और उन्होंने खवातीन ने मुझे बताया कि अब ये हम फ्रूट खाते भी हैं और हमारा इतना होता है कि हम ये इसको सेल भी करते हैं। तो मेरे लिए वो बड़ा खुशी का लम्हा था कि देखें हमने जो छोटे दरख्त लगाए थे वो बड़े हो गए हैं और वो फ्रूट दे रहे हैं और लोगों को बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा एक और हमारा सोशल इशू था। मैंने थर के इलाके में, मतलब डिस्ट्रिक्ट थरपारकर और उमरकोट में हमारी पार्टनर तंजीमें थी, उनके साथ मिलके जो है वो हमने एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया। और हमने बहुत सारे स्कूल जो है वो बच्चियों के खोले, जहाँ पे स्कूल तो मौजूद थे लेकिन वहाँ पे या तो टीचर अवेलेबल नहीं था, सरकारी स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं था, या बच्चियाँ आती नहीं थी। तो हमने वहाँ पे अपने मॉडल इस्टेब्लिश किए, ठट्टा में भी हमने किए। फिर हम जो है वो सपोर्ट करते थे उन लड़कियों को जो पढ़ना चाहती हैं, वो आती थी स्कूल। इस तरह से हमने कोई 14 स्कूल जो है, मेरे ख्याल में 12-13 स्कूल जो है वो उमरकोट, इस तरह से ठट्टा में हमने खोले। फिर जब हमारा प्रोजेक्ट एंड हुआ तो हमने मोटिवेट किया टीचर्स को और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करें कि ये वो स्कूल है, अगर हमने इतनी एफर्ट्स लगाई, इतने साल हमने इनको चलाया, अगर स्कूल से टीचर हम उठा देंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। तो उन जो तंजीमें थी, एसएमसी थी और जो पार्टनर तंजीमें थी, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात की और उसमें से कुछ स्कूल अपग्रेड हुए। जो प्राइमरी थे उनको उन्होंने मिडिल करवाया, और कुछ स्कूल ऐसे थे जिनको उन्होंने टीचर्स मुहैया किए। जब हायरिंग हुई ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने जब हायरिंग की तो उन्हीं स्कूलों को उन्होंने सरकारी टीचर्स दिए। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी का लम्हा था कि देखें हमने जो स्कूल शुरू किए थे वो ऐसे ही बंद नहीं हुए। एटलीस्ट कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पे सरकारी असातिज़ा आए और फिर जो है वो कंटिन्यू हुए और वो आगे चलते रहे। फिर एक और सोशल इशू है जो गर्ल चाइल्ड मैरिज का, कि छोटी उम्र में हम अपनी बच्चियों की शादी करा देते हैं, और फिर क्योंकि वो खुद बच्ची होती है, उसके अपने बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं। हमारे मुल्क के जो कानून है मौजूद हैं उसके हिसाब से बच्ची की उम्र जो है वो 18 साल से कम जो है, जो भी इस मुल्क में रहता है सिटीजन है, वो बच्चा या बच्ची ही काउंट होगा, वो एडल्ट नहीं है, वो जो है वो यंग नहीं है। तो उस हिसाब से जब हमने देखा, हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि बहुत सारी बच्चियों की, क्योंकि कल्चरल जो है वो इश्यूज हैं, उस वजह से पेरेंट्स बच्ची की जल्दी शादी करा देते हैं, या फिर एजुकेशन नहीं है, बच्चियां फारिग हैं तो भी पेरेंट्स समझते हैं कि अब ये जो है इस एज पे पहुंच गई है कि हम इसका जो है वो जिम्मेदारी पूरी करें, और खासकर बच्चियों को बर्डन समझा जाता है। तो फिर हमने इस पे काम किया, हमने एक कैंपेन चलाई। फिर जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था वो 1929 का था, पुराना एक्ट था, जिसमें बच्ची की उम्र जो है वो 16 साल शायद लिखी हुई थी। लेकिन हमने कहा कि 16 साल तो ये गैर कानूनी है, 18 साल से पहले बच्चे की शादी हो ही नहीं सकती। कानून जो है उसमें हमने फिर अमेंडमेंट करवाई, और फिर हमने और भी बहुत सारी शिकें डलवाई कि जी शनाख्ती कार्ड जो है जब बच्ची का बन जाएगा, जो निकाह नामा होता है उसके साथ शनाख्ती कार्ड लगा हुआ हो एज ए सबूत कि ये बच्ची अब 18 साल की हो गई है। तो इस इशू पे जब हमने काम किया तो हमें बड़ी कामयाबी हुई। कराची की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा बड़ा साथ दिया, हमने मिलके बल्कि किया, सिर्फ मैं नहीं थी, हम सब ने मिलके एफर्ट्स डाली, तो वो कानून जो है सिंध गवर्नमेंट ने पास किया। अब वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है, और उसकी बहुत सारे इदारे जो हैं रूरल एरियाज में इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं कि हम छोटी बच्चियों को जल्दी शादी से बचा सकें। तो ये मतलब थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन है।
اب جہاں میں کام کر رہی ہوں اس پلیٹ فارم پہ ہم ویمن اکنامک امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم جینڈر رائٹ پہ، جینڈر اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی خواتین کے رائٹس کیا ہیں، اور ایون ود ان آرگنائزیشن جو ہے، آرگنائزیشن میں جتنی بھی امپلائیز خواتین ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں اور مردوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کے کیا رائٹس ہیں، تو ہم ان سب پہ کام کر رہے ہیں۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اختتام تک پروگرام کو لے جائیں گے۔ زبردست۔ اجازت ہے مجھے اگلا سوال کرنے کی؟ جی جی پلیز۔ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں۔ آپ نے جو بھی بتایا بالکل یہ سارے کام آپ سر انجام دے چکی ہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بہت ساری این جی اوز میں کام کر چکی ہیں، اتنی ساری این جی اوز میں کام کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جو ہمارے سینئرز ہیں، جو ہمارے کلیگس ہیں، ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں بہت ساری ایشوز پہ، تو میں نے سیکھا کہ وہ اکثر کہتے تھے کہ جی آپ ایک ادارے میں بیٹھے رہیں گے تو شاید آپ کی لرننگ یا آپ کی پروفیشنل گروتھ اس طرح سے نہیں ہوتی، تو آپ کو ادارے جو ہے ایٹ لیسٹ 3-4 سال کے بعد ادارے سے موو کرنا چاہیے اور دوسرے ادارے میں جانا چاہیے، تاکہ آپ کی اپنی لرننگ جو ہے، گروتھ ہے، وہ بھی ہوتی رہے اور آپ کمفرٹ زون میں بھی نہ جائیں۔ تو پھر میں نے اسی اصول کو فالو کرتے ہوئے ایک ادارے میں 5-6 سال کام کیا۔ جب میں نے شروع کیا تھا اپنا کیریئر تو میں جو ہے سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن میں کام کیا میں نے، اور ایجوکیشن پہ کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے ایس پی او کو جوائن کیا، 3-4 سال وہاں کام کیا۔ پھر میں نے ایکشن ایڈ انٹرنیشنل کو جوائن کیا، وہاں پہ میں نے 6.5 سال کام کیا۔ اس کے بعد میں نے لوکل کاؤنسلس ایسوسی ایشن سندھ کو جوائن کیا، لیکن الٹیمیٹلی جو میرا پرپز تھا، میرا جو انٹینشن تھا وہ یہ تھا کہ میں ان ساری چیزوں سے سیکھوں گی، مجھے نئی معلومات ملے گی، نئے لوگوں سے مل کے کام کرنے کا موقع ملے گا، نئے مسائل پہ کام کرنے کا موقع ملے گا، تو میری اپنی بھی گرومنگ ہوگی اور میں اچھا کنٹریبیوٹ کر سکوں گی سوسائٹی کو۔ تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن تھا۔ زبردست۔ مطلب آج میرا بھی دیکھنے کا زاویہ بدل دیا۔ میرے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ ایک جگہ پہ کام کیا جائے اور زندگی گزر جائے گی بس۔ اکثریت یہی سوچتی ہے، میرے خیال سے اکثریت یہی سوچتی ہے۔ ہری رام جی صاحب، ویری ویلکم سر، خوش آمدید۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں پوچھیے۔ اچھا، آپ تعلیمی حوالے سے بھی سرگرم رہی ہے، آپ نے ابھی کچھ بتایا ہے، اس کے حوالے سے اور کچھ آگاہ کرنا چاہیں گی ایجوکیشن حوالے سے؟ دیکھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سندھ میں جو ہے وہ تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مطلب جس دور میں پڑھی تھی اس ٹائم بھی حالات بڑے اچھے تھے اور اساتذہ بڑے اچھے تھے، سنسیئر تھے، ڈیڈیکیٹڈ تھے، وہ آتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ لیکن اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ شاید لوگوں میں وہ جو سینس آف ریسپانسبلٹی ٹیچرز میں ہونی چاہیے شاید وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ شاید اس طرح سے ہے نہیں کہ اساتذہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ وہ اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے۔ پھر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ گوسٹ ٹیچر کی ایک بہت بڑی کیمپین چلی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہیں اور جاب کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی سرکاری ٹیچر ہیں اور وہ اپنی سیلریز بھی لے رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جو اساتذہ اسکول میں موجود نہیں ہیں وہ ذرا یہ سوچیں کہ کتنے بچوں کا انہوں نے نقصان کیا ہے۔ تو ہم اس پہ کام کر رہے تھے۔ پھر ہم نے جو ہے ہم فوکس یہ کیا کہ جو گرلز ایجوکیشن ہے اس کو زیادہ انکریج کیا جائے۔ پھر ہم نے جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی، ایون جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ اور سول سوسائٹی نے مل کے ہم نے ریسرچز وغیرہ کروائیں، جس میں ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جن اسکولوں میں جو ہے وہ بیسک سروسز موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کا پورا سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ بچیاں نہیں آتی، یا پھر بچیاں جب تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہیں اور اسکول میں جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ میل ہے تو پیرنٹس نہیں بھیجتے اپنی بچوں کو۔ تو ہم نے اس آسپیکٹ پہ بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کے اوپر بھی کام کیا، ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کروائی۔ پھر جو اسکول امپرومنٹ پلان ہے وہ کیسے بنتا ہے اس پہ ہم نے ان کو ٹرین کیا۔
پھر ہم نے ان کو کہا کہ جی کچھ ریسورسز جو ہے ہمارے ادارے دیں گے، کچھ ریسورسز جو ہے وہ اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی کا جو گورنمنٹ کا فنڈ آتا ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں، تاکہ جو بچوں کی جو بیسک مسائل ہیں، کہیں پہ بجلی نہیں ہے، کہیں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، کہیں پہ واش روم نہیں ہے، کہیں پہ باؤنڈری وال نہیں ہے، کہیں پہ دروازے نہیں ہیں، تو ان مسائل کو جو ہے وہ ہم ایڈریس کر سکیں۔ پھر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی تھی جو ڈسٹرکٹ ٹھٹہ میں ہم نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا، ٹیکس پرائیویٹائزیشن اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اس میں ہم نے کنیکٹ کیا تھا کہ جی کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، تو اس ٹیکس کے بدلے ہمیں پبلک سروسز جتنی بھی ہیں وہ اسٹیٹ کو ہمیں دینی ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو اس کے اوپر سینسٹائز کیا کہ جب آپ اپنے علاقے کے ایم پی اے سے ملتے ہیں تو اس کو بتائیں کہ سر یہ اتنا اتنا جو ہے وہ بجٹ آپ کو دیا جاتا ہے، وہ آپ بجٹ ہمارے اسکولوں پہ خرچ کریں۔ تو ٹھٹہ میں کچھ اسکول ایسی خستہ حالت میں تھے، ان کی چھتوں کے جو ہے وہ اس کا جو سیمنٹ ہے وہ بھی گر رہا ہوتا تھا، اور ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر بچے آئیں گے ان کو نقصان نہ ہو۔ پھر ہم نے کمیونٹی کو ٹرین کیا کہ جی دیکھیں آپ یہ جو ماچس کی ڈبیاں لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے، اور یہ فلاں چیز ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ آپ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کا گاؤں کتنا ٹیکس دیتا ہے، تو آپ اندازہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ ایک گاؤں کی کیلکولیشن ایک سال کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 5-10 کروڑ کی تھی کہ جی ایک گاؤں اتنے کروڑ روپے جو ہے وہ دیتا ہے ٹیکس کی مد میں، لیکن ان کے پاس اسکول کی جو پراپر بلڈنگ بھی نہیں ہے۔ اس کمیونٹی نے اپنے ایم پی اے سے جا کے بات کی اور ان کو کہا کہ سر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم کیسے آپ کو گرانٹ دیں اسکول کے لیے، یہ دیکھیں ہمارا گاؤں آپ کو اتنے کروڑ روپے سالانہ دیتا ہے، آپ کروڑ نہ لگائیں کچھ لاکھ تو لگائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بڑے اچھا جو ہے وہ وہاں کی جو لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے ڈیسیجن لیا اور بہت سارے اسکولوں کو گرانٹ بھی ملی اس کے بعد، ہماری اس انٹرونشن کے بعد۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ایفرٹس ہم نے لیے۔ جب تک کمیونٹی خود سینسٹائز نہیں ہوگی، جب تک پیرنٹس کانشیس نہیں ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، تب تک جو ہے وہ ایجوکیشن کے مسائل جو ہیں وہ شاید پھر اسی طرح سے رہیں گے، وہ امپروو نہیں ہوں گے۔ زبردست۔ انسانی حقوق کے حوالے سے جو آئین پاکستان لوگوں کو دیتا ہے، عوام کو دیتا ہے، باشعور کرنے کے لیے آپ نے مہم چلائی، زبردست، بہت اچھا لگا یہ سب کچھ جان کر۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ نیوز میں کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ میں کہوں گی کہ میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے این جی اوز میں کام کرنے کا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ این جی اوز کو ہمارے ادارے جو ہیں وہ بدنام بھی ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو اچھا ماحول نہیں ہوتا اور یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، کرٹیسائز بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں لکی ہوں کہ مجھے بہت اچھا ماحول ملا۔ میں نے جس پہلے ادارے میں کام کیا، جو وہاں پہ سینئر لوگ تھے انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، ہمیشہ سپورٹ کی، میری اسکل پہ اور میرے کانفیڈنس پہ، میری محنت پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا اور مجھے ہمیشہ موقع دیا کہ تم جا کے یہ کراؤ، ٹریننگز کرواؤ۔ میں 5-8 دنوں کی جو ہے ٹیچرس ٹریننگز جا کے سندھ کے سارے ضلعوں میں گئی ہوں اور ٹریننگز میں نے کروائی ہے۔ جو روشن تارا اسکول کے نام سے ایک چین ہے جو سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن چلا رہے تھے، تو مجھے این جی اوز میں جو میں نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے کنونشنل جو ایک اپروچ ہے ایجوکیشن کی، اس سے تو آپ اتنا کانفیڈینس اتنی نالج آپ کو نہیں آتی۔ تو میرا جتنا ویژن براڈ ہوا ہے، میں نے جتنی بھی نالج لی ہے، میری کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں، انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں، یہ ساری امپروو ہی این جی اوز میں ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے گرو کرنے میں این جی اوز کا بہت بڑا رول ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ہم جیسے لوگ جو انتہائی غریب ہیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جب میں گاؤں میں ہوتی تھی تو میں جب جہاز دیکھتی تھی آسمان میں تو میں کہتی تھی کہ جہاز کیسے اڑتا ہوگا، اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ اتنا سا چھوٹا ہے، اس میں لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن آپ یقین کریں ہم جب این جی اوز میں آئے تو ہمارے انٹرنیشنل وزٹس ہوئے، ہماری انٹرنیشنل ٹریننگز ہوئیں، ہم سال میں 10 دفعہ جو اسلام آباد جا رہے ہوتے تھے۔ تو مطلب میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ یہ اگر این جی او کا پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو شاید ہم اتنا بڑا ایکسپوئر جو انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اور ہم جہازوں میں چڑھ کے، کیونکہ ہم ظاہرہ میں ایک بہت ہی غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ہم تو بس کا کرایہ تک افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ وہ این جی اوز ہیں جنہوں نے ہمیں وہ موقع دیا، ٹرسٹ دیا
स्पेस दिया, अपॉर्चुनिटीज दी और हमने लर्न किया है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इदारों के साथ, जहाँ जहाँ मैंने काम किया मुझे बड़े अच्छे कोलीग्स मिले, सपोर्ट किया, लर्न किया बहुत सारी चीज़ों से, और फिर उसी तरह से हम जो है सोसाइटी को जो है वो रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त। दोस्तों देखिए, काबिलियत जो होती है, जो हुनर होता है, जो काबिलियत होती है आप में, वो खुद अपनी जगह बनाती है। चाहे वो प्राइवेट इदारे हो, सरकारी इदारे हों, उनमें काबिलियत अपना मकाम, अपना रुतबा खुद बनाती है। और इन मैडम की भी एक काबिलियत थी कि उन्होंने अपना मकाम रुतबा खुद बनाया। ये सब काबिलियत की बुनियाद पर होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गांव देहात की कम उम्र बच्चियों या खवातीन के लिए आपने कौन से प्रोग्राम किए? अभी आपने कुछ बताया, कुछ और हैं बताने के लिए? जी, अभी भी है जो हम ख़वातीन के लिए, एक तो हम गर्ल्स एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है अभी जो हमारा काम है उसमें हम ख़वातीन को तंजीमों के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, फिर उनको हम विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फेडरेट करते हैं, फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे उनकी हम एक सोशल इंस्टीट्यूशन उसका बनाते हैं जिसमें ये ख़वातीन इलेक्ट होके आती हैं। फिर हम इनको जो है वो इनकी आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके कौन से कैपेसिटी गैप्स हैं, इनको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, और उनके पास अवेलेबल स्किल्स कौन सी हैं जिनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। वो हमारा इदारा, हम मिल के जो है वो इसको कर रहे हैं। फिर हम ख़वातीन को ग्रांट देते हैं ताकि वो फाइनेंशियल तौर पे जो है वो अपना कोई लाइवलीहुड का सेटअप जो है वो अपने घर के अंदर कर सके। तो वो ये हमारी जो है वो अभी इंटरवेंशन जो है वो ख़वातीन के साथ चल रही हैं, और हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और उसमें खासकर जो बच्चियों की पार्टिसिपेशन, बच्चों की इनरोलमेंट है उनको इंश्योर करवाना। उसके अलावा एक और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मुझे नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया पे उस पर बात होती है नहीं होती, लेकिन हम ख़वातीन की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी काम करें। हम ख़वातीन को सेंसिटाइज करते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो टाइम है वो कैसे वो मैनेज करें, और उसके दौरान जो है वो किस तरह से वो अपने आप को साफ सुथरा रखें, और किस तरह का कपड़ा वो यूज़ करें ताकि वो हाइजीनिक हो और उनको कोई डिजीज़ जो है वो ना लगे। तो इस इशू पे भी हम काम कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दौर को याद करती हैं आप, बचपन को यानी कि? मैं स्कूल के दौर को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुझे नहीं मौका मिला रेगुलर पढ़ने का, मैंने प्राइवेट पढ़ा है। लेकिन स्कूल का जो खासकर जो सेकेंडरी स्कूल हमारा था मीरपुर बठोरों को, वहाँ पे जो हम लड़कियाँ थीं, आज भी वो अभी गांव में हैं, और बहुत सारी जो है लड़कियाँ उनकी शादी हो गई है, वो दूसरे इलाकों में हैं, लेकिन मेरा उनके साथ राब्ता होता है। अब मोबाइल ने जो है वो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान की है कि हम कनेक्टेड रहते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हमारे। तो मेरी कुछ जो उस टाइम की स्टूडेंट दोस्तें थी, वो एक दो जो है वो खुद उसका बड़ा नाम है, वो अपने इलाके में बहुत बड़ा स्कूल चला रही हैं वेलफेयर बुनियादों पे। उसकी अपनी एक स्ट्रगल है मेरी दोस्त की। वो जब फेसबुक पे हम कनेक्ट हुए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा दौर रहा था उस टाइम। इतना शायद हालात इतने ख़राब नहीं थे लड़कियों के लिए, या माहौल इतना बुरा नहीं था जो आज है। तो हम आज़ाद होते थे, घूमना फिरना, एक दूसरे के घरों में जाना, ये सारा कुछ करते थे। जबरदस्त। अच्छा, ये मुश्किल सवाल है, पूछना तो नहीं चाहिए, खासकर तो औरतों से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जसारत करूंगा पूछने की। आप उम्र अजीज की कितनी बहारें गुजार चुकी हैं? इस वक्त आप किस उम्र के किस हिस्से में? अच्छा, ये अब सवाल जो है ना, शायद किसी दौर में ये होता था कि आप ख़वातीन से उम्र पूछेंगे तो जी वो बड़ा उनके लिए ऑकवर्ड होगा। अब ऐसा नहीं है। उम्र इतनी, मैं समझती हूँ कि आपकी जो तिब्बई उम्र है वो शायद इतनी माना नहीं रखती, लेकिन आपका जो अपना जज्बा है, आपका जो काम करने का आपका विजन है, आपकी कंट्रीब्यूशन है, वो माना रखती है। तो मैं अभी ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुकी हूँ। मेरी उम्र जो है अभी 43 ईयर्स है। मेरी बर्थ डेट जो है वो 28 फरवरी 1978 है। और मैंने, आपको पता है, मेरे ट्विटर अकाउंट में मेरा बर्थ ऑफ जो डेट है वो भी लिखी हुई है और ईयर भी लिखा हुआ है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जो है वो आपने तो ईयर भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसमें क्या है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू कि आप जो है वो उम्र छुपाएंगे तो उससे कोई फायदा या नुकसान है, कुछ नहीं होता।
لیکن اب بھی اکثریت ایسی ہے کہ عمر نہیں بتاتی، لیکن آپ نے بتا دیا، بہرحال یہ آپ کی مہربانی ہے۔ آج تک آپ نے زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ کس طرح آپ زندگی کو بیان کریں گے؟ 43 سال میں آپ میں زندگی نے کو اس طرح بیان کریں گے؟ میں اصل میں جو ہے میرے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں کہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ زندگی جو ہے ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ بچے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، زندگی میں آپ ایک مسلسل جدوجہد سے اور روز نئے نئے تجربات سے گزرتے ہیں، اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میرے لیے زندگی ایک جدوجہد کا نام ہے، جس کو میں نے پار کیا ہے، ابھی بھی کر رہی ہوں اسٹرگل، اور میں نے بہت کچھ اپنی زندگی سے سیکھا ہے۔ میں نے جو مشکل ٹائم دیکھا، ٹف حالات دیکھے، اس سے بھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، کبھی ودڈرا نہیں کیا، اور ہمیشہ مستقل مزاجی سے چیزوں کو، اپنی محنت کو کنٹینیو رکھا۔ زبردست۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن میں آپ شرارتی تھی یا بچپن سے آپ سوبر ہیں، بس کام میں مصروف ہیں؟ اب اچھا، بس میرا جو بچپن ہے وہ بھی مطلب میں اپنے مزاج میں بچپن سے ہی سیدھی سادھی اور بالکل ہی معصوم ٹائپ تھی، اور میں لوگوں کے کام کر کے آتی تھی۔ مجھے اپنی جو رشتہ دار آنٹیاں خالائیں ہوتی تھیں، مجھے کہتی تھی بازار سے یہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، کپڑا لے کر آؤ، سوئی لے کر آؤ، دھاگا لے کر آؤ، تو میں سب کے کام کرتی تھی۔ اور میں کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑی ہوں، تو میری جو بہنیں تھیں اور بھائی تھے، میں ان سب کو میں نے مطلب گود میں اٹھایا، ان کو گھمانے لے جاتی تھی، کیونکہ میری امی بزی ہوتی تھی گھر کے کاموں میں، تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالا۔ تو شاید کیونکہ کبھی کبھی شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھر کے حالات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ بچوں کی نفسیات پہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے، تو شاید مجھے ان حالات نے بھی بڑا جلدی میچور کر لیا۔ اپنی ایج سے پہلے ہی میں بہت ریسپانسبل بن گئی اور بہت میچور بن گئی، اور میں کبھی کوئی ایسی چیزیں نہیں کرتی تھی جس سے کوئی کسی کو نقصان ہو، یا مجھے خود نقصان ہو، یا میری فیملی میں مطلب میری کمپلین آ جائے گھر پہ۔ تو میں مزاجن جو ہے وہ بڑی سادہ مزاج تھی اس دور میں بھی، اور ابھی بھی میں وہی ہوں، بہت اسٹریٹ فارورڈ اور اوپن۔ کاظم حسین میسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر تھینک یو ابھی آپ قادر دو صاحب۔ دن پہلے ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں کراچی میں، سندھ ایکشن کمیٹی پہ جو کیس بنے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور اسی ٹیم میں شامل ہیں۔ سر خوش آمدید۔ سر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں، بالکل کہیے سر۔ میم سے کچھ پوچھنا چاہیں وہ بھی کہیے سر۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بچپن کا کوئی خوشگوار دلچسپ واقعہ بتانا چاہیں گے آپ دیکھنے والوں کو؟ جیسے ابھی آپ نے جہاز کے واقعے کا ذکر کیا، ایسا کوئی خوشگوار واقعہ؟ بالکل، اصل میں بچپن میں میرا ایک مطلب یہ ایک ہی واقعہ ہے جو مجھے یاد بھی ہے ابھی تک۔ اصل میں اور میری چھوٹی بہنیں اور کچھ دوستیں تھیں ہماری، ہم جو ہے ہمارے گھر کے قریب ہی ایک جو ہے نا واٹر کورس تھا، اس میں ہم اکثر نہانے بھی جاتے تھے۔ تو ہم جب نہا رہے تو ہمارا دور سے ہماری نظر جو ہے نا وہ کیریوں کے درخت پہ پڑی، اور وہ کیریوں کا درخت جو ہے نا پورا بھرا ہوا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم اس درخت سے کیریاں توڑیں گے چوری، کیونکہ وہاں پہ ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آیا، تو ہم نے پلان کیا کہ چلتے ہیں، ہم ادھر ادھر جو ہے نظر رکھیں گے، اور ایک جو ہے لڑکی درخت پہ چڑھے اور کیریاں توڑ کے دے، اور ہم ساری کیریاں توڑ کے آ جائیں گے۔ تو ہم نے وہی کیا، ہم وہاں پہنچے، اور میری جو چھوٹی بہن تھی اس کو ہم نے درخت پہ چڑھایا، اور اس نے بہت ساری کیریاں توڑی اور اس نے پھینکی، اور ہم نے اپنی جولیاں ساری کیری سے بھر لی۔ ہم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے جو ہے نا وہ چلاتا ہوا آ رہا ہے، نکلو 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 یہاں سے نکلو۔ تو ہم جلدی جلدی وہاں سے بھاگے، اور پھر جو ہے وہ میری بہن کو اس نے پکڑ بھی لیا، ہم نے بڑی معافیاں مانگی ان سے کہ ہم انکل نہیں کریں گے دوبارہ، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک ایسا مزاحیہ واقعہ ہے، اور میں سوچ کے خوش بھی ہوتی ہوں اور ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا رسک لیا، ہمیں وہ بندہ مار بھی سکتا تھا، روک بھی سکتا تھا، لیکن ہم نے وہ بچپن میں کی یہ ساری حرکتیں۔ زبردست۔ لیکن یہ آپ اکیلے آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اکثر لڑکی لڑکیوں سبھی کے ساتھ ہوا ہے، وہ پکڑے جاتے ہیں بیری کے درخت پر، آم کے درخت پر، کہیں بھی وہ پکڑے ضرور جاتے ہیں، روز جی آنے والے پکڑے ضرور جاتے ہیں۔ جی اچھا چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی فیملی کے بارے میں، شادی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی،
मैं शादीशुदा हूँ और मैंने अभी आपको बताऊँ उम्र कि मैंने 28 साल की उम्र में शादी की थी। और जो मेरे हस्बैंड हैं अब्दुल गनी उनका नाम है, और वो हमारे रिलेटिव्स हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा 9th क्लास में जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और बेटी मेरी 6th क्लास में अभी आई है। और मैं अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जो है वो मेरे साथ ही रहते हैं। हमारे फ्लैट्स हैं तो हम आमने सामने, उनका फ्लैट अलग है, मेरा फ्लैट अलग है, लेकिन हम इकट्ठे रहते हैं। और मेरे एक भाई है जो जो शादीशुदा है, उसकी 3 बेटियां हैं। वो और हमारी फैमिली जैसे जॉइंट फैमिली है। मेरी एक सिस्टर जो है वो उन्होंने वकालत की डिग्री ली है, और उसने कुछ टाइम जो है वो मलिए सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर उनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं उनके, तो अभी उसने छोड़ दिया है। मेरी एक और सिस्टर हैं जो भी एनजीओ में जॉब करती हैं। आजकल वो इस्लामिक रिलीफ में जॉब कर रही हैं, कराची में ही हैं। तो हम 3 बहनें हैं, और 2 जो है वो मेरे भाई हैं, और अम्मी अब्बू हैं, और हमारी ये छोटी सी फैमिली है। और हम जो है वो सब कराची में सेटल्ड हैं एक दूसरे, और मेरा ससुराल भी जो है वो कराची में ही है। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं किसी के कमेंट पर मुस्कुरा रहा था। जी, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। जी, तो मतलब ससुराल भी मेरा यहीं पे है, और उनके यहाँ भी मेरा आना जाना होता है। और मतलब वो कम है थोड़ा सा, मैं सोशल कम हूँ। हमारी अक्सर जो है वो रिश्तेदारों की शादियां वगैरह होती हैं, तो मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाता, या छुट्टी का इशू होता है, या काम इतना होता है कि फिर मौका नहीं मिलता जाने का। तो वो सोशली में थोड़ा सा मेरा वो जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा वीक है। प्रोफेशनली मैं अपनी हर तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है उसमें ये एस्पेक्ट जो है रिश्तेदारों वाला, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। अच्छा, एक आपके लिए एक सवाल आया, ऑथर हैं, अभी इन्होंने किताब भी लिखी थी, रजिया शेख साहिबा, शायद आप ट्विटर पर जानती भी हैं उन्हें। इनका हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तो वो कह रही हैं आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं आगे? आगे ये अभी तो अच्छा अच्छा, इन्होंने लिखा भी है कि ये ट्विटर पर जानती भी होंगी मुझे। अब ये जी तो जी, मैम ही खुद बताएंगे। जी ट्विटर पे मैं बड़ी एक्टिव हूँ। और मैं अक्सर जो है वो अपने कमेंट भी, बड़े हार्श किस्म के कमेंट्स हैं वो भी देती हूँ। क्योंकि मतलब जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, मतलब हम कुछ भी करें, लेकिन क्योंकि हम इसका पार्ट हैं, तो ज़ाहिरा कोई इनजस्टिस हो रहा होता है किसी बच्चे के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी ग्रुप के साथ, तो मैं ज़रूर उस पर आवाज़ उठाती हूँ ट्विटर पे। मेरा फ्यूचर का जो प्लान है वो ये है कि फ़िलहाल तो मैं जॉब कर रही हूँ, और मुझे अभी जॉब में रहना है कुछ साल। लेकिन मैं एक और भी चीज़ सोच रही हूँ कि मैं जो है वो कोई अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप करूँ। उसके लिए जो है मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और जो हमारी खुद खवातीन हैं जो हमारी एनजीओ के प्लेटफॉर्म से अपने अपने बिजनेस स्टेब्लिश कर रही हैं, तो मैं उनसे सीख भी रही हूँ, और अपने कोशिश कर रही हूँ कि मेरे राब्ते भी हों इदारों के साथ, ताकि मैं अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप करूँ, और मैं बिजनेस की तरफ जो है वो जाऊँ, और इस एरिया को एक्सप्लोर करूँ। और हो सकता है कि, और मेरा ये भी पर्पज़ है कि अगर मैं एक्सप्लोर कर पाई और मैं कुछ अच्छा कर पाई, तो ये भी एक एग्जाम्पल होगी कि हमारी बहुत सारी खवातीन के लिए, कि हमारी बहुत सारी खवातीन जो चाहती हैं बिजनेस में आना, वो कर सकें। तो हो मेरा है प्लान 1-2 सालों के बाद कि मैं फॉर्मली जो है वो अपना कोई छोटा सा सेटअप इस तरह से शुरू करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जॉब पे हूँ। जबरदस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस वक्त खवातीन के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, खवातीन के जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट लेवल्स पे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स करें, हमारे इदारे जो हैं वो अपनी तरफ से एफर्ट करें, हम खवातीन को इंगेज करें। डिफरेंट तरह की स्किल, जो आपको पता है कि हमारा जो कल्चरल और ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरी है, हाथ का जितना काम है, कल्चरल हमारी जो चीज़ें हैं वो अभी उस तरह से फोकस नहीं थी, तो हमारे इदारे के प्लेटफॉर्म से हम इस सारे इंडिजीनियस जो हैंड क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, या फिर इस तरह की चीज़ जितनी भी और चीज़ें हैं, कढ़ाई के अलावा जो है, दस्तकारी के अलावा जो चीज़ें हैं, उनको हम रिवाइव करने की कोशिश करें। और हम खवातीन की स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इस स्किल को जो है वो हम मॉडर्नाइज करें।
جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ الائن کریں، تاکہ ہم جو پروڈکٹس بناتے ہیں وہ مارکیٹیبل ہوں، وہ سیلیبل ہوں اور وہ پرچیز ہوں، تاکہ خواتین کی جو ہے وہ لائیولیہڈ بہتر ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی ہم نے ڈفرینٹ جو ہے انوویٹو چیزیں بھی کی ہیں۔ ہم خواتین کو جو ہے ہم نے ایک جگہ پہ ایک ضلع میں ہم نے جو ہے وہ آٹا چکی مشین جو ہے وہ لگا کے دی ہے۔ ہم نے فش پونڈ جو ہے وہ خواتین کی مینجمنٹ کے اندر وہ فش پونڈ جو ہے وہ ان کو دیے ہیں، تاکہ ان کی ساری مینجمنٹ ایگزیکیوشن وہ کریں، تاکہ ان کو تجربہ ہو، اسکلز آئیں ان کے پاس، اور پھر وہ اپنا بزنس فردر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکے۔ تو ان جو ایریاز ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ زبردست، گڈ جاب رضیہ شیخ آبا، آپ کو کہہ رہی ہیں، کبھی ہم تھینک یو کہہ رضیہ۔ دے کوئی۔ اچھا چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن ہم کچھ کریں تو لوگ ہمیں گڈ جاب کہیں، ہم صرف لوگوں کو لاتے ہیں جو کرنے والے ہیں، ہم کچھ خود کر نہیں رہے تو ہمیں لوگ داد کس طرح دیں گے۔ چلیے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا عام بالکل آسان ہو جانے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اس طرح آسان ہو جانا، ہر کسی کی پہنچ میں آ جانا، اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کے استعمال کے پازیٹیو اور نیگیٹو آسپیکٹ دونوں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو پازیٹیولی یوز کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت پاورفل اور انفلوئنشل پلیٹ فارمز ہیں یہ سارے۔ اور اگر ہم اس کو نیگیٹیولی یوز کریں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ہمیں بھی نقصان دے گا اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ اب یہ اپرچونیٹیز ہیں، مثال کے طور پہ فیس بک کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا، ٹویٹر کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا، انسٹاگرام ہے، یا اس طرح اب لائیو چیزیں ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، یہ سارے پلیٹ فارمز ہمارے لیے موجود ہیں۔ تو اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، لیکن میری ڈیفینیٹلی یہ سجیشن ہوگی ہمارے سب ساتھیوں کے لیے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیں سوسائٹی کو ایک طرح سے جوڑ دیا ہے۔ ہم ایٹ اے ٹائم ہزاروں لوگ جو ہیں ایک ہی ایشو کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سوشل ایشوز کے لیے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہمیں یوز کرنا چاہیے، پلان طریقے سے یوز کرنا چاہیے، آرگنائز ہو کے پھر اس کو یوز کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے مفاد کے لیے اچھا کام کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ہم نے جو فیک ڈومیسائل والا ایشو تھا اس کو جب ٹویٹر پہ اٹھایا تو ہماری اس ایک دن کی جو ٹویٹ تھیں وہ ریکارڈ ٹویٹ تھی، وہ 13 لاکھ ٹویٹس ہوئی تھی، 12 سے 13 لاکھ ٹویٹس ہوئی تھی۔ اس پہ سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لیا، انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کے اوپر وہ پرسو بھی کر رہے ہیں اب بہت ساری چیزوں کو۔ اب یہ چیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کے فیک ڈومیسائل تو نہیں ہے، جب گورنمنٹ ہائرنگ کرتی ہے سندھ گورنمنٹ تو وہ چیک کر رہی ہے۔ چلو کچھ اور نہیں لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ پریشر اس ادارے سے، اس ساری موومنٹ جو بلڈ ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے مواقع ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو شاید فریکوینٹلی ایسے سینئر لوگوں سے، ڈسیشن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان سے ہم مل نہیں سکتے، لیکن یہ وہ پلیٹ فارم ہے جن کے تھرو ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے۔ زبردست، جی ہاں، پریشر ڈیولپ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، میں آپ کی اس بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے نتائج عوام کو ملیں، مسائل کو ملیں، میرے خیال میں یہ ابھی تک نہیں ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بہرحال چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو کیا چیز، کیا کام ناپسند ہے، ناگوار گزرتا ہے، کسی بھی حوالے سے بتا سکتی ہیں؟ میرے کسی بھی خیال حوالے میں سے۔ جی، میں سمجھتی ہوں کہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ مجھے جو ہے بہت ہی برا لگتا ہے۔ مطلب آپ اپنے بچاؤ میں جھوٹ بول دیں، آپ کسی کو برا کرنے کے لیے، اس کا کیریکٹر خراب کرنے کے لیے جھوٹ بول دیں، تو یا کام چور ہوں آپ۔ مجھے کام چور لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، مطلب مجھے غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو کام نہیں کرتے ہیں ایمانداری سے اپنا۔ تو یہ میری مطلب جو ہے وہ، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس بات پہ بڑی عجیب عجیب سی میری فیلنگ ہو جاتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے میں ایمانداری سے کام کرتی ہوں، ہر بندہ اسی طرح سے ایماندار ہو اور ایمانداری سے اپنی صرف ڈیوٹی دے، اور ایکسٹرا کام بھلے نہ کرے، لیکن جس کی تنخواہ لیتا ہے وہ کام کرے اور کہیں آپ جھوٹ نہ میرے بولے۔ حوالے سے تو نہیں کہہ رہی؟ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کا اشارہ میری طرف تھا، لیکن میں کام سے ہو نہیں ہوں۔ نہیں، آپ ایسا کون بالکل سا نہیں کام ہیں۔ ہے، ایسا کون سا کام ہے
جس کو سر انجام دے کر آپ کو کل بھی مسرت محسوس ہوتی ہے؟ میں جب لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں اور ان سے اگر اس میرے کام سے اس میرے ایکشن سے اگر کسی بھی ایک بندے کو ایک فرد کو ایک بچی کو ایک بچے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بڑا خوشی ملتی ہے، میں بڑی خوش ہوتی ہوں۔ مطلب وہ میرے لیے ایک شاید انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ مطلب کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت میں ہم جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم بینگ ریسپانسبل سٹیزن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کا نہ سوچیں لیکن باقی جو سوسائٹی میں لوگ ہیں جو بہت زیادہ ولنریبل ہیں، جن کو وہ مواقع نہیں ملے اور ہمیں مل گئے ہیں، تو ہم پھر ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اچھا کام کر سکیں۔ تو جب میں اچھا کام کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جب میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہوں، میں اپنے بچوں کو اور ہسبینڈ کو جب ٹائم دیتی ہوں تو بھی مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، میں بڑی سیٹسفائی ہوتی ہوں۔ جب میں اپنی امی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں تو وہ لمحے بھی مجھے بڑا خوشی اور بڑی مسرت دیتے ہیں۔ یہ سوال میں نے لکھا تھا لیکن کچھ دنوں سے میں آپ سے رابطے میں تھا تو مجھے ویسا محسوس ہوا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی دوبارہ میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ فرصت آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال لکھا گیا ہے تو پوچھوں آپ سے، فرصت والے لمحات کس طرح گزارتی ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ تنہائی میں کس طرح گزارتی ہیں اگر ہو فرصت تو؟ میرا جو ٹائم ہے اس میں جتنا بھی ٹائم ہے آپ یقین کریں میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ کیونکہ آپ کو زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے اور اس میں جتنا بھی آپ کو ٹائم اویلیبل ہے وہ ایک ہی دفعہ کا ہے، وہ جب خرچ ہو رہا ہے اس کی تاریخیں بدل رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، وہ دوبارہ نہیں ملنا۔ تو میں اپنا ٹائم ایون جو ٹریول والا ٹائم ہوتا ہے اس میں میں کتابیں پڑھتی ہوں، اور جو گھر میں میرا ٹائم ہوتا ہے اس میں میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور امی کے ساتھ زیادہ میں بیٹھتی ہوں، اس سے حال احوال، کیونکہ ظاہرہ عمر کے جب بڑے حصے میں بزرگ ہمارے پہنچ جاتے ہیں تو ہم پھر جو نوجوان لوگ ہیں ہم ان کو شاید ٹائم نہیں دے پاتے، اور مجھے اس کی ریئلائزیشن ہے تو میں پھر اپنی امی کے ساتھ بھلے وہ 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، ضرور ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں۔ تو میرا ٹائم جو ہے زیادہ تر انٹریکشن میں ہی گزرتا ہے، تنہائی میں میرا ٹائم بالکل نہیں گزرتا، ایسا وقت نہیں آتا کہ میں تنہا ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں سو گئی ہوں۔ میں کبھی فضول کیا مطلب میں کبھی ایکسٹرا سوتی بھی نہیں ہوں۔ اگر مجھے گھر میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ملے ہیں تو میں اس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا کام ڈھونڈ کے وہ کروں گی، یا میں کتاب پڑھنا شروع کر دوں گی، اخبار پڑھنا شروع کر دوں گی، یا پھر تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ میں اپنا ٹائم لگاتی ہوں، جیسے ٹویٹر پہ میں ایکٹیو رہتی ہوں تو پوسٹیں پڑھتی ہوں، اور پھر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو، کوئی انجسٹس ہوا ہو تو اس کے اوپر ٹویٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو میرا سارا ٹائم بزی ہی گزرتا ہے۔ انور علی صاحب خوش آمدید۔ سر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیے کہیے۔ اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کا بھی اختتام ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کون سی ایسی خواہش ہے یا کوئی خواب ہے جو اب تک پورا نہیں ہو سکا؟ میری خواہش ہے کہ میں پوری دنیا دیکھوں، پوری دنیا گھوموں، اور میں آدھی دنیا مطلب 10-12 ملک جو ہیں وہ میں گھوم کے آئی ہوں۔ وہ این جی اوز کے پلیٹ فارم سے ہی میں گئی ہوں، اداروں کی طرف سے گئی ہوں، اور ہماری ٹریننگس ہوتی تھی انٹرنیشنل تو میں نے جو ہے وہ وزٹ کیے ہیں دنیا کے۔ اور میں نے جب یہ کچھ ممالک دیکھے تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑی ایک دنیا ہے اور اتنی خوبصورت دنیا ہے اور بہت سارے خوبصورت ملک ہیں جسے مجھے دیکھنا چاہیے۔ تو میری وہ خواہشیں ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن میں خود سے ہی میں اس کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے اپنا ٹارگیٹ پورا کروں گی اور ایک ایک جو ہے وہ ملک دیکھوں گی، اور پھر میں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو بھی وہ دکھاؤں گی جگہیں۔ تو یہ میری ابھی خواہش ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی۔ زبردست، انشاءاللہ پوری ہو آپ کی خواہش۔ آمین۔ کسی چیز سے آپ خوفزدہ ہوتی ہیں؟ کسی بات سے، کسی چیز سے گھبرا جاتی ہیں آپ؟ میں خوف زدہ جو ہے وہ ظاہر انسان ہے، ہم فیملی والے ہیں، بچوں والے ہیں، اور جو ماحول ہمارے ہاں چل رہا ہے، جس طرح سے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں، مدرسوں میں، تو تھوڑا سا کبھی کبھی ذہن جو ہے وہ میرے اپنے بچوں پہ بھی میرا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا ٹینس ہوتی ہوں کہ خیریت سے بچے جائیں اسکول اور خیریت سے واپس آئیں۔
کیونکہ ماں ہونے کی حیثیت میں میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کروں، لیکن کیونکہ میں جاب پہ ہوتی ہوں تو میرا ذہن جو ہے کبھی کبھی میں تھوڑا سا ڈرتی ہوں اس حوالے سے کہ اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ ساری دنیا کے بچے محفوظ ہوں اور ان کے ساتھ میرے بچے بھی محفوظ ہوں۔ آمین۔ پسندیدہ کتاب جو بار بار آپ پڑھتی ہوں؟ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ راستے میں چلتے ہوئے سفر کے دوران آپ کتابوں کا معائنہ کرتی ہیں۔ جی، میری پسندیدہ بک تو مطلب اس طرح ایک نہیں ہے، میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھوں، مجھے پتہ چلے کہ کس نے کیا لکھا ہے اور کیا چیزیں ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، ہسٹری کیا کہتی ہے، تو اس طرح سے میں نے کتابیں، لیکن مجھے جو ایک اچھی بک لگی تھی وہ سائیں جی ایم سید کی ایک کتاب تھی، جیئں ڈٹھو آئے مونگ، وہ کتاب میں نے پڑھی اور مجھے بڑا مزہ آیا اس کو، جلدی میں نے پڑھ کے ختم بھی کر لیا، لیکن مجھے لگا کہ انہوں نے اتنا سہل لکھا ہے، اتنا آسان الفاظ میں انہوں نے اپنے جو کانسیپٹس ہیں دنیا کے حوالے سے وہ جو بیان کیے وہ بڑے اچھے تھے، تو وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں ان کی جتنی بھی لکھی ہوئی باتیں ہیں اس کتاب میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں اکثر کتابیں ڈفرینٹ پڑھتی ہوں، ڈفرینٹ رائٹرس کے پڑھتی ہوں، ناول بھی پڑھ لیتی ہوں، ہسٹری کی کتابیں میں زیادہ پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی شاعری کی کتابیں میں بہت ہی کم پڑھتی ہوں۔ اچھا، ٹائم اب ختم ہونے جا رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی پسند کا شاعر، رائٹر پسند کا جن کی آپ شاعر نے میں کتاب جو پڑھی ہے ہو؟ وہ میں نے شاد لطیف کی جو ہے وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاد لطیف بٹائی نے جو اپنی شاعری کے ذریعے جو ہماری سورمیاں ہیں ان کو گایا ہے، ان کو ایک ہیرو کر کے ہماری سوسائٹی میں، ایسی کنزرویٹو سوسائٹی جس میں عورت کو کوئی خاص مقام نہیں ہے، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس میں انہوں نے اتنے سال پہلے جو ہے عورت کو ایز اے ہیرو پیش کیا ہے، تو مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان کے شعر جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایک انسپریشن ملتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں، ہم نے رکنا نہیں ہے، ہم نے اور جدوجہد کرنی ہے خواتین کے رائٹس کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو شاد لطیف بٹائی جو ہیں وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں۔ واہ، زبردست، 12 سور میں ہے میرے خیال میں، بالکل۔ اچھا، کوئی شاعر، کوئی بند سنانا چاہیں گی آپ؟ شاہ نظم لطیف کچھ بھی کا، ہو۔ جی، شاہ لطیف کا ایک بیت ہے: تھر تھکیائی تھیل چڑھ چکائیں چوٹیے ہلندے ہو تپنو اڈے بہو مڑئی بیل اتھی راہ ریل ویٹھن تاں واری ورے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ اچھا، اپنے والدین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اپنے ماں باپ، والدین، بہن بھائیوں، فیملی، اپنے شوہر، بچوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو ہے مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے، دکھ والے حالات میں، مشکل دنوں میں جو ہے انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں اپنے چھوٹے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے آتی تھی اور جاب پہ چلی جاتی تھی، فیلڈوں میں چلی جاتی تھی، میرے جو ہے وہ ماں باپ نے، خاص کر میری ماں نے بہت ٹائم دیا، میری سسٹر جو ہے چھوٹی اس نے میرے بچوں کو بہت ٹائم دیا، تو میں ان کو اس پلیٹ فارم پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے جتنا کنٹریبیوشن میرے لیے کم کیا ہے اس کا شکریہ اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میری جو ہے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے اور میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، میری امی ابو کو لمبی زندگی دے، صحت دے۔ اور میرے ہسبینڈ کا بھی بہت بڑا رول ہے، انہوں نے کبھی جو ہے جو عام ٹریڈیشنل روایتی مرد ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ہر کام سے روکتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے ہمیشہ مجھے ٹرسٹ کیا، مجھے ریسپیکٹ کی، کبھی نہیں مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، کس کے ساتھ جا رہی ہو، کون بندہ ہے، کس سے بات کر رہی ہو، کون سی بندی ہے جس کے ساتھ جا رہی ہو، کبھی نہیں پوچھا۔ میں اسے اکثر پوچھتی تھی کہ تم مجھ سے اتنا بھی نہیں پوچھتے ہو، کہتا نہیں، مجھے تم پہ ٹرسٹ ہے، میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں، تمہیں انتہائی ایک ذمہ دار عورت ہو، تو میں تم سے کیوں یہ پوچھوں کہ تم کہاں جا رہی ہو، کس سے مل رہی ہو۔ تو مطلب میں اپنے ہسبینڈ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میرے فیصلے ہوں، جتنے بھی میرے ڈیسیشنس ہوں اس میں وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ زبردست، آپ کے شوہر کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے کردار کو تھینک یو سراہتے ہیں۔ جی۔ چلیے، کوئی خواتین کے لیے، بچوں کے لیے جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جن کی
جن کی تعلیم حاصل کرنے میں مسائل آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں جو ہے میسیج ان سب خواتین کو، ان بچیوں کو دینا چاہوں گی کہ مطلب زندگی ڈیفینیٹلی کسی کے لیے بھی آئیڈیل نہیں ہے، خاص کر ہم جیسے لوگوں کے لیے جو غریب طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، پسماندہ جو دیہات کے علاقے ہیں، رورل ایریاز ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے زندگی آئیڈیل تو ہے ہی نہیں۔ ہمیں اپنی اسٹرگل جو ہے وہ خود کرنی پڑے گی، اپنی زندگی کے حالات، اپنی قسمت خود بدلنی پڑے گی ہمیں۔ تو کسی کا آسرا نہ کریں، کسی کے اوپر اتنا اعتبار نہ کریں، اور اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں، اپنے آپ پہ کانفیڈینس پیدا کریں کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ کیونکہ پھر آپ جب اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ خود جدوجہد کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آس پاس کا جو ماحول ہے، آس پاس کے لوگ ہیں، وہ بھی پھر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی ایجوکیشن کی آپ کے میں مطلب آپ کو کتنے مسائل ہیں تعلیم حاصل کرنے میں، لیکن آپ گیو اپ نہ کریں، چھوڑیں نہیں چیزوں کو، مایوس نہ ہوں۔ مایوسی جو ہے وہ ایک تو ویسے ہی کفر ہے، اور پھر آپ کو وہ جو ہے آپ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور پھر آپ کی جو اسٹرگل ہے یا آپ جو منزل پانا چاہتے ہیں اس منزل تک آپ نہیں پہنچ پاتے۔ تو اپنی جدوجہد کو ہمیشہ جاری رکھیں، اور کبھی نہ تھکنے والی جو ہے ایک مشن پہ لگ جائیں۔ آپ ڈیفینیٹلی اپنا مقام حاصل کریں گے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنیں گے۔ زبردست۔ چلیے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پروگرام کا وقت ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو چکے ہیں، آپ نے بہت بزی شیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت نوازش، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دوستو، آج کا ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچا ہے، کل کسی اور مہمان کے ساتھ ہم سب دوبارہ صبح میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ اللہ حافظ کہنا چاہیں گی دوستوں کو؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے لائیو لیا اور مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ میں اپنی لائف کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اسٹرگل ہے، خوشیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکوں۔ تو بہت شکریہ، اور جتنے بھی مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ان سب کا بہت شکریہ، جنہوں نے کمنٹ کیا، جنہوں نے کویسچن کیے، ان سب کا بہت شکریہ۔ اور میں ٹویٹر پہ رہتی ہوں ایکٹیو، اور اگر کسی کو میرے ساتھ اور کنیکٹ ہونا ہے، فردر انٹریکشن کسی بھی کام کے سلسلے میں کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ایم آلویز اویلیبل۔ جی دوستو، بالکل کوئی کام کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو میم سے بالکل جڑ سکتے ہیں، ٹویٹر پہ عروسہ کھٹی نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے، مقبول اور معروف شخصیت ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، تو جانی پہچانی جاتی ہیں، آپ سرچ کریں گے نام تو ان کا نام بالکل اوپر آ جائے گا۔ سب سے پہلے جتنے بھی دوست جڑے، جو پروگرام دیکھیں گے، جو رہ گئے ہیں دیکھنے والے، وہ آ کر دیکھیں، ان سب کو شکریہ۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔